हादियो रहनुमा हमारे उलमा। हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में आपको मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम की बातें सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान अज़मत आलिशान है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में आपके सवालात बतौर ख़ास हम शामिल करते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। इन नंबर्स पर अपने सवालात SMS के ज़रिए भी सवालात आप पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी अभी जो बराह रास्त हमें सवालात मौसूल हों उनके जवाबात हम आप तक पहुँचाएँ। आज के हमारे मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद कफ़ी रज़ा अतारी, इनको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। कैसे मिजाज गिरामी? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। हमारे पास कुछ वीडियो सवालात भी और ऑडियो की सूरत में, इसी तरह SMS की सूरत में। देखिए, जो दीन मतीन के, दीन इस्लाम के जो अहकामात हैं वो हर आदमी को हस्ब हाल सीखना ये फ़र्ज़ होते हैं। यानी जो मामला उसे दरपेश है उसके हवाले से दीनी शरई रहनुमाई उसकी हासिल करना और उसके मुताबिक अमल करना, ये एक बेसिक फ़राइज़ में से है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात उन पर उस तरह अमल करें और वो नवाही यानी उन चीज़ों जिनसे मना किया गया है उनसे हम रुक जाए। और इन सब के लिए जो मेन किरदार वो इल्म का है। ज़ाहिर है, जब इल्म ही नहीं होगा तो फिर आदमी अवामिर और नवाही पर यानी जिनके ऊपर अमल करना है और जिनसे रुकना है फिर कमा हक़्क़ु वो उस पर अमल नहीं कर पाता। और इल्म की वजह से आदमी को कई फ़वाइद हासिल होते हैं और तरह तरह से दुरुस्त तरीके से वो उन चीज़ों पर अमल भी कर लेता है। और इल्म ना होने का नुकसान ये होता है कि बाद वक़्त अमल तो कर रहा होता है मगर वो अमल दुरुस्त नहीं कर रहा होता। यानी बज़ाहिर काम हो रहा है, नमाज भी पढ़ी जा रही है, ज़कात भी दी जा रही है, कोई और भी इस तरह का काम है हो रहा है, लेकिन वो दुरुस्त तरीके से नहीं हो रहा होता और उसके पीछे रीज़न वो इल्म ना होना है। तो हमें हर मामले में अपने दीनी मामलात के अंदर हस्ब हाल उन चीज़ों का हमें इल्म भी सीखना ये बहुत अहम और ज़रूरी है। वो चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, हर एक के ऊपर ये एक फ़रीज़ा है जिसे हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया गया, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि इल्म को तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर ये फ़रीज़ा है, ये फ़र्ज़ है। और उसकी तशरीह यही कि हस्ब हाल जो दरपेश मामलात हैं और उनके लिए हमें ज़रूर इस तरह की रहनुमाई वो हासिल करना वो अहम और ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ और देखते हैं हमारे नाज़रीन क्या पूछना चाहते हैं। ट्रैक्टर अगर हम नकद बेचते हैं तो मकसद 10 लाख का है, अगर हम टाइम पर देते हैं यानी कि ड्यू पर देते हैं 1 साल का, जी ये जो साल की म्याद है और पैसा इसमें डबल मिलता है। मकसद 10 लाख का है ट्रैक्टर तो उसमें 12 लाख मिलता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधार पर ख़रीदो फ़रोख्त करना के हवाले से इनका सवाल है कि कोई चीज़ आप कैश पर बेचते हैं तो उसकी कीमत जो है वो कम होती है आम तौर पर, जबकि वही चीज़ अगर आप क्रेडिट पर बेचते हैं तो ऐसी सूरत में उसकी कीमत ज़्यादा रखी जाती है। देखिए, बुनियादी तौर पर कैश में किसी चीज़ की कीमत का कम होना और क्रेडिट पर या उधार पर उस चीज़ की कीमत का ही ज़्यादा कर देना ये जायज़ है, इसके अंदर कोई हरज नहीं है।
جبکہ یہ جو قیمت کا اضافہ ہے یہ اس چیز یعنی یہ رقم میں جو اضافہ ہے وہ اس چیز کی قیمت کے ہی طے کیا جائے. ٹھیک. اگر یہ طے کیا اس کے برعکس کہ جناب چیز کی قیمت تو وہی جو ہے وہ 7 لاکھ روپے ہے, صحیح. لیکن آپ اگر جو ہے وہ 6 مہینے میں دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ 8 لاکھ دینے ہوں گے, اگر آپ سال میں دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ 9 لاکھ روپے دینے ہوں گے. تو جتنا آپ ٹائم بڑھاتے جائیں گے اس حساب سے جو ہے وہ آپ کی مدت کے بدلے میں پیسے ہم بڑھاتے رہیں گے. تو اگر جو قیمت کا اضافہ ہے وہ اس چیز کی اپنی اصل قیمت میں آپ نہیں کر رہے بلکہ مدت کے اعتبار سے آپ کر رہے ہیں اور قیمت اس چیز کی فکس آپ نے رکھی ہوئی, تو یہ جائز نہیں ہے, یہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے اس چیز کی قیمت بھی جو ہے وہ مقرر کر دی ہے, ادھار میں ہی کر لی اور زیادہ قیمت مقرر کر لی, لیکن ساتھ میں آپ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ قسط لیٹ کریں گے تو آپ پر اتنی پینلٹی ہوگی, جرمانہ لگایا جائے گا, تو یاد رہے کہ جرمانہ بھی اسلام کے اندر منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی شرط لگاتے ہیں آپ تو جائز نہیں ہے. عام طور پر خرید و فروخت کے اندر اس طرح کی شرائط موجود ہوتی ہیں, خاص طور پر جب آپ ادھار خرید و فروخت ہوتی ہے یا قسطوں کی جو ہے وہ خرید و فروخت ہوتی ہے. تو اگر ان ناجائز شرطوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو ان ناجائز شرطوں کی وجہ سے آپ کا وہ سودا, آپ کی وہ ڈیل جو ہے وہ ناجائز ہے. اور اگر ایک سمپل سا سودا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے, اس چیز کو آپ کیش میں لے رہے ہیں تو یہ اتنے کی, ادھار میں لے رہے ہیں تو یہ اتنے کی, اور وہ آپ پھر ڈیل ڈن کر لیتے ہیں کہ ادھار کی ڈیل کر رہے ہیں ان سے یا کیش کی ڈیل کر رہے ہیں, اور پیمنٹ لیٹ ہونے کی صورت میں کوئی پینلٹی وغیرہ کی شرط نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی اور ناجائز شرط نہیں ہے, تو یہ ڈیل کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی؟ یعنی اب جیسے 1 سال کے لیے یہ تو طے کر لیا اور چیز کی ہی قیمت رکھی, مدت کی یوں قیمت نہیں ہے, لیکن اگرچہ افہام و تفہیم سمجھنے سمجھانے کے لیے شروع میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ 1 سال کے لیے لے رہے ہیں تو اتنی قیمت ہے, 2 سال کے لیے تو اتنی ہے, 1.5 سال کے لیے تو اتنی ہے, اس طرح کی استعمال. اب سال میں پیسے نہیں دیے تو اب دکاندار کہتے ہیں کہ اب آپ کے اوپر 1.5 سال والا معاملہ لاگو ہو جائے گا, آپ پیسے چونکہ اتنا لیٹ دے رہے ہیں تو 1.5 سال کے اندر قیمت ہماری اتنی تھی اور اب وہ قیمت آپ کو, تو یہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اب یہ تبدیلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کی قیمت مقرر نہیں کی, بلکہ آپ پھر مدت کے بدلے میں جو ہے وہ ٹائم کے بدلے میں جو ہے وہ آپ قیمت پیسے جو ہے وہ لے رہے ہیں, تو وہ جائز نہیں. جو بھی قیمت طے ہو گئی اب اس سے کتنا ہی جو ہے وہ لیٹ وہ شخص کرتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے, وہ گناہگار ہے اگر بلا عذر شرعی جو ہے وہ لیٹ کر رہا ہے, لیکن آپ اس کی وجہ سے اس سے زیادہ جو ہے وہ رقم کا تقاضا نہیں کر سکتے, اس کی رضامندی سے بھی نہیں کر سکتے. کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس نے خود ہی آگے کہہ دیا کہ یار یہ میں ٹائم پہ نہیں دے پا رہا ہوں, ایسا کریں اس کا ٹائم فریم آپ بڑھا دیں اور آپ اتنے پیسے مجھ سے لے لیجئے گا. تو اگرچہ وہ راضی ہوگا جب بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ سود کے اندر بھی تو دونوں افراد راضی ہی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ اللہ پاک نے اسے حرام قرار دیا ہے تو اس لیے دونوں کی رضامندی بھی اس چیز کو حلال اور جائز نہیں کرے گی. تو یہی معاملہ یہاں ہے, اور دیگر خرید و فروخت کے بہت سارے معاملات کے اندر ہیں کہ 2 افراد کی رضامندی جو ہے وہ حرام کو حلال نہیں کرے گی, تو لہٰذا اس سے بچنا ضروری. ٹھیک ہے. اور یہ صرف الیکٹرانک کے کوئی آئٹم ہوں یا گاڑیاں ہوں یا اس طرح کے تو لوگوں میں معروف ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ایک سننے والی ایک ایسی بھی تعداد کہ جو کھیت فصلوں کے اور اس میں کام کاج کرنے والے, تو ان کے بھی جو اسباب ہوتے ہیں یعنی کھاد ہے, اسی طرح اور بھی جو بھی چیزیں ہیں جو فصل کے لیے ریکوائر ہوتی ہیں, تو یہ بھی اسی طرح یہ اچھا ان کی مدت جو ہے نا فصل ہوتی ہے, ان کی عام طور پہ یہ سامان لیں گے تو یہ گندم کی کٹائی, آج کل گندم کی کٹائی جیسے شروع ہو جاتی ہے یہ اس مہینے میں تقریباً, تو یہ پھر اس طرف آ جاتے ہیں کہ اس پہ یہ اس کا سامان لیں گے تو اگلی فصل پہ, اس کا سامان لیں گے تو اگلی فصل پہ. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مدت, اس میں یہ بھی ایک اچھی آپ نے بات ڈسکس کی کہ ہم جب بھی کوئی چیز قیمت ادھار پر لیتے ہیں, کوئی بھی چیز جب ادھار پر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس کی ادھار کی مدت کا متعین ہونا ضروری ہے کہ وہ ادائیگی کب کریں گے. اب وہ مدت کس اعتبار سے طے ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی 1 مہینے کے بعد
2 مہینے کے بعد ادا کروں گا، یا آپ تاریخ طے کر لیتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ جناب میں 1-2 مہینے میں دے دوں گا، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے 1-2 مہینے کہہ دیا تو وہ سامنے والا 1 مہینے پہ کھڑا ہوا ہوگا، لائیے دیجیے، اور آپ بولیں گے آپ بولیں گے 7-2 بھی تو دوسرا بولا تھا، مہینہ- ہاں، تو دوسرے مہینے کے اینڈ پر جو ہے وہ میں دوں گا۔ اور کوئی زیادہ تیز ہے تو وہ 1 اور 2 کو 3 مہینے بھی کہے کہ بھئی 2 اور 1 میں 3 مہینے ہو گئے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپس میں بعد میں جھگڑے کا سبب بنے، شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس سے منع کرتی ہے، تو لہٰذا وقت کا تعین جو ہے وہ ضروری ہے جب بھی آپ ادھار خرید و فروخت کریں گے۔ اب جس طرح تاریخوں کے اندر ہوتا ہے، اسی طریقے سے پرانے زمانے کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ بھئی فلاں ایک موقع، مشہور موقع ہے، کوئی میلہ آنے والا ہے، اس سے تاریخوں کا تعین ہوتا تھا۔ فصل کی کٹائی کے اعتبار سے جو ہے وہ ہوتا تھا، تو اس اعتبار سے بھی اگر فصل کی کٹائی کو طے کر لیا تو اس میں حرج نہیں، کیونکہ فصل کی کٹائی عام طور پہ معروف ہوتی ہے کہ بھئی جو وہ یہ فلاں پر۔ اب اگر کسی نے کہا نہیں جناب جب بارش ہوگی تو ہم دیں گے، ہاں، تو اب وہ پتہ نہیں بارش جو ہے وہ کب ہوگی، بھلے بعد موسم بارش کے ہوتے ہیں، اگرچہ ہوتے ہیں لیکن وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کٹائی کا تو ایک سب کو پتہ ہے کہ بھئی ہم سب نے جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ کرنی، اور فلاں وقت کے اندر فصل جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسی چیز کے اوپر آپ جو ہے وہ ادائیگی کو وہ کنڈیشن کرتے ہیں کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب وہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، کب ہوگی، تو وہ مدت جو ہے وہ طے کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ چاہے کاروبار کے اندر جو ہے وہ آپ کے موٹر وہیکلز کے اندر ہو، یا جو ہے وہ کھیت کے کاموں کے اندر ہو، یا اس کے برعکس عام طور پر جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں گھریلو راشن کی، روزمرہ کی بنیاد پہ بھی کرنے والے ہوتے ہیں گلی محلے کے اندر، وہ ان سے بھی جو ہے وہ چیزیں لے کر جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب تنخواہ آنے کے اوپر جو ہے وہ دے دیں گے، جو پورے مہینے کا حساب جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ تمام باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ وہ اس نے اگر تنخواہ اس کی لیٹ ہو گئی اور پتہ ہے کہ بھئی 1 سے 5 تاریخ میں درمیان میں آ جاتی ہے، یہ ٹائم طے ہے، اور اب اس کی اس دفعہ تنخواہ لیٹ ہو گئی اور اس نے اگلے مہینے دیا، تو آپ اس کے اوپر اضافی چارج نہیں کر سکتے۔ جو قیمت ہے وہی جو ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی اور آپ وہی تقاضا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس طرح جب لوگ خاص طور پہ سامان خریدتے ہیں قیمت ہی طے نہیں کرتے۔ قیمت ہی طے نہیں، یہ جو چھوٹا موٹا گھر کا سامان جو لینے والے لوگ ہیں تو وہ جناب جو ہے نا، وہ بعض جگہ تو دونوں طرف ہوتا ہے کہ دونوں کی کاپیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی کاپی میں بھی اس کے پیسے لکھ دیتے ہیں اور سامنے والے کی کاپی میں بھی اس کے پیسے لکھ دیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار اپنے پاس ہی نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ آئے بس سامان لیا، انہوں نے لیا اور سامان لے لیا، آخر میں آگے حساب پوچھ لیا اسے، بھائی وہ سامان کتنے کا ہے کچھ نہیں پتا، اس نے جو ریٹ لگا دیا۔ اچھا پھر بسا اوقات وہ دکاندار بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو میں نے مہینے والے ریٹ جو ہے وہ لگائیں، اگر 2 مہینے بعد پیمنٹ کی تو میں 2 مہینے والے ریٹ جو ہے وہ لگا دوں گا۔ تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اولاً تو قیمت کا تعین بہرحال ضروری ہے کہ آپ خریدتے وقت ہی، ایک یہ ہے وہ چیزیں جن کا پتہ ہی ہے، بھائی مثال کے طور پر ڈبل روٹی جو ہے وہ خریدتا ہے کوئی تو اسے پتہ ہے کہ ڈبل روٹی کی یہ پرائز ہے، ہاں دودھ اتنے کا ہے، دودھ اتنے کا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر بھی جب تبدیلی آئے گی تو انفارم کرنا پڑے گا کہ جناب اب جو ہے وہ ریٹ بدل گئے ہیں۔ ہاں اچھا، یہ تو اتنی بات چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اس کی تبدیلی سب کو پتہ چل، سب کو پتہ ہے، پیٹرول ہے پتہ چل جاتا ہے، دودھ ہے تقریباً لوگ بورڈ لگا دیتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ میرا خیال کیش ایٹم ہے، اس لیے لوگوں کو وہ اعلان بھی ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اس کی تشہیر بھی ہو، سوشل میڈیا پہ بھی ہو جاتی۔ پیٹرول کے بالخصوص ہم کہیں تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے دودھ کا، لیکن یہ جو آپ کریانہ جنرل اسٹور یا اس میں جہاں لوگوں کی بس آ رہی ہیں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا اس میں ایک اور بات ہے، ایک آدمی نے مجھ سے یہی پوچھا کہ جیسے اب کسی سے اتنی دوستی ہے، کلوزنگ ہے، سب معاملات، ابھی عید پہ پوچھا ہے، اب اتنے ہمارے دوست ہیں، یہی بات اسی مسئلے کی چلی، تو ان کے جنرل اسٹور بھی ہیں، بیکریز بھی ہیں، اس طرح کے کام ہیں، تو اب بولے بھائی دوست فون کرتے ہیں کہ بھائی یہ سامان گھر بھیج دو، ہماری تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی اس موضوع پہ کہ یہ کتنے کا سامان ہے اور یہ قیمت بھی کب دینی ہے، کہ اب اتنی کلوزنگ ہوتی ہے تو میں تھوڑی ان سے پوچھوں گا بھی میں یہ قیمت آپ نے، لیکن یہ طے شدہ ہے، طے ہے کہ ہمارا جو بھی ان کے ہاں شادی چل رہی ہے تو پتہ ہے کہ شادی سے فارغ ہوتے ہی یہ پیمنٹ سب آ جانی ہے۔ اچھا عید ہے تو عید کے بعد پیمنٹ ہو جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جیسے ہی آفس کھلنے ہیں تو، اور بعد اوقات ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کے اکاؤنٹس والوں کو ہمارے اکاؤنٹس والے میسج کر دیتے ہیں کہ آپ کی طرف یہ بل ہے، یعنی اس سیٹ کو آپس میں نہیں پتا،
یہ کیسے بچیں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں اب اس کے اندر ایک یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ چیز مجھے جو ہے وہ خریدنی ہے آپ سے, آپ مجھے بیچ دیں یا بھیج دیں, بیچ دیں مطلب جو ہے بھیج دیں مجھے جو ہے وہ. تو اب اس نے جو اس کو بھیجا یہ ابتدائی طور پر کیش ہی ہے, یعنی یہ سودا کیش کا ہی ہے. جب تک کہ آپ ادھار کا سودا نہیں کرتے تو ادھار نہیں, بنیادی طور پر تو ابتدائی طور پہ کوئی بھی ڈیل ہوگی وہ کیش کی ڈیل ہوگی, کیش ہے. جب تک کہ آپ ادھار طے نہیں کرتے. اب کیش کی ڈیل ہے اور اس کے اندر جو کیش ریسیو کرنا ہے جس نے, یعنی جو دکاندار ہے, وہ سامنے والے کو بعد میں مہلت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بعد میں دے دینا. یعنی اس کا اختیار یہ بھی ہے کہ اسی ٹائم لے لیں جی, جب اپنا وہ سامان ہی نہ دے کہ بھئی پہلے کیش دو کیش میں دو، جو وہ دوں ٹھیک گا. ہے. لیکن اگر وہ سامان دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں تم سے جو ہے وہ لے لوں گا, تو اس کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے. لیکن اگر انڈرسٹوڈ طور پر ہے کہ بھئی ان سے ڈیل ہوتی ہی ادھار کی ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر مدت کا تعین جو ہے وہ ضروری ہے. اب مدت کا تعین یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی طے ہے کہ بھئی ہم جب بھی آپ سے جو ہے وہ سامان لیں گے تو وہ مثال کے طور پہ 1 ہفتے کی مدت ہے کہ ہم آپ کے بل کی ادائیگی کر دیں گے. اس طرح کئی دکانداروں کا بھی ہوتا ہے کہ ان کے بل پر یہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ جو ادھار کی وہ ہے, ادھار کا جو بھی ڈیل ہے اس کی جناب 7 دن میں ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے. سامنے والا بھی اس سے جو ہے وہ ایگری کر رہا ہوتا ہے. تو کسی نہ کسی طرح مدت کا تعین ضروری ہے. اچھا قیمت کے حوالے سے جو آپ نے کہا یہ بالکل ایسا ہے کہ اس کے اندر کم از کم ان کو بل کر دینا چاہیے کہ بھی آپ کا یہ چیز کے ساتھ ہی. یہ نہ ہو کہ وہ کھا پی کے ختم کر دیں, بعد میں ان کو وہ بل پکڑا دیں جناب, یا ان کے اکاؤنٹس کے پاس بل جا رہا ہے. اور پھر بسا اوقات ہوتا ہے, دیکھیں یہ تو بہت چھوٹی موٹی باتیں ہیں, لیکن کئی دفعہ یہی معاملات بڑے سودوں میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ پھر اس وقت جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا بل بھیج دیا, مجھے تو بھول جاتے ہوں گے, خود بھی بھول گئے, خود بھی بھول گئے. یا یہ کہ نہیں بھئی اتنے ریٹ بڑھ گئے تھے یار, تو آپ کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا اس چیز کا, صحیح میں بات تو پرانے ریٹ کے حساب سے آپ کو آرڈر کیا ہوا تھا. تو اس لیے جب آپ کسی کا آرڈر لے رہے ہیں اور چیز ڈیلیور کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ ہی اس کا بل بھی ڈیلیور جو ہے وہ اسے کر دیں کہ بھئی یہ بل جو ہے وہ آپ کا بن گیا. اب اگر اسے آبجیکشن ہوگا تو وہ آپ کو منع کر دے گا کہ نہیں آپ جو ہے وہ نہ کریں, اور اس نے آبجیکشن نہیں کیا تو اس کا مطلب اس کو کم سے کم قیمتوں کا جو ہے وہ پتہ چل گیا. اب اس کے بعد آپ نے اس کو چیز ڈیلیور کر دیا. جو بھی مدت انڈرسٹوڈ طور پر طے ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنی رقم وصول کر لیں گے, یا وہ کیش کی ڈیل ہے تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے جب چاہے آپ مطالبہ کریں. پھر ایسی صورت میں آپ جب بھی مطالبہ کریں گے سامنے والے کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں بہت ڈیٹیل اور تفصیل سے یہ مسئلہ تقریباً اکثر درپیش ہوتا ہے اور لوگ پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں آئے دن, تقریباً اس طرح کے کوئی نہ کوئی مسائل وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے. امید ہے اس میں جہاں بڑی بڑی چیزیں قسطوں پہ خریدی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو نارمل عام بھی دکانداروں سے ہم چیزیں لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی امیدیں مل گئی ہوگی. اس کے مطابق ہی ہمیں کرنا چاہیے. اچھا کفیل صاحب, یہاں ایک ایوام رہ جاتا ہے بعض اوقات, پھر یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا آپس میں, کبھی جھگڑا ہمارا تو آج تک ہوا ہی نہیں. اس چیز کا کوئی ہوتا بھی ہے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا, یعنی بیسک تو اس میں پیچھے ریزن یہی ہے کہ جب بھی جہالت رہے گی جی کہ مخفی رہے گی, قیمت مخفی یا مدت مخفی, یہ سب تو یہ سب چیزیں جھگڑے کی طرف لے جائیں گی. اب کوئی ایک آدمی کہ میرا تو نہیں کبھی جھگڑا ہوا, تو اس کو کیا اجازت دی جائے گی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جب بھی قوانین بنتے ہیں, اصول بنتے ہیں, تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان دو افراد کے درمیان وہ کام ہوگا یا نہیں, بلکہ ایک جرنل دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز اس کے جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں. تو اس اعتبار سے اس کے رولز جو ہے وہ بن جاتے ہیں اور پھر انہی رول کو فالو کیا جاتا ہے. اب ہیلمٹ پہن کر جو ہے وہ سیفٹی کے لیے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ نکلنا ہے, لیکن کوئی شخص کہہ رہے بھئی میں تو اتنے عرصے سے جو ہے بغیر ہیلمٹ کے نکل رہا ہوں, میرا آج تک کبھی کچھ نہیں, ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, تو اب اس کو جو ہے وہ ویو آف نہیں کر دیا جائے گا وہ رول. تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوتی ہے اور وہ ایک جنرل حالات پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس حالت کے مطابق اگرچہ آپ کے درمیان کتنی ہی وہ ہو, بلکہ آپ یہ بولیں بھائی اگر جھگڑا ہو بھی گیا تو میں معاف کر دوں گا, میں چھوڑ دوں گا, میں سارے بل چھوڑ دوں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اتنا میرا جو ہے وہ عزیز ہے, تو پھر آپ گفٹ کر دیں اسے, شروع سے گفٹ کر رہے ہیں. جی. لیکن جب آپ اس ڈیل کو جو ہے وہ خرید و فروخت کے تحت لے کر آتے ہیں, پھر مسائل یہی ہوں, ٹریڈ ہے آپ کی, بزنس ہے آپ کا, تو پھر بہرحال جو بزنس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں آپ کو ان کو فالو کرنا پڑے گا. اور جس طرح ہم دنیاوی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں, اسی طریقے سے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر کام میں, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے امور خانہ داری ہوں,
یا اپنے ذاتی معاملات ہوں یا ایجوکیشن ہو، سب چیزوں میں جو شریعت کے اصول و ضوابط ہیں انہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال؟ میرا نام سلمان حامد ہے اور میرا تعلق ریلوے سوسائٹی ماڈل کالونی سے ہے۔ خلا لینے کا شرعی طریقہ آپ برائے کرم ارشاد فرما دیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خلا یا طلاق کے بعد جو نابالغ بچے ہیں ان کی کفالت، پرورش اور رہائش کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے اور وہ کس کے ذمے پر ہے؟ یہ پورا ایک جو نا سبجیکٹ، پورا ایک ٹاپک انہوں نے خود ہی سوال میں، اچھا کئی سوال ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات سوال تو 1 منٹ کا، یہ بھی تقریباً اس کے ڈوریشن میں نے دیکھی نہیں، لیکن 1 منٹ کے اندر اندر ختم ہو گیا سوال، لیکن جواب وہ ظاہر ہے طویل ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بات بطور خاص کہہ رہا ہوں گا جو کسی کے ذہن میں شبہ ڈالنے والے، وہ بعض اوقات 30 سیکنڈ کا ہی ڈالتے ہیں، لیکن جب ان کو جواب بھیجا جائے نا اس کا 10 منٹ کا، نہیں جی وہ تو 30 سیکنڈ میں آ گیا تھا سوال، تو 30 سیکنڈ میں جواب بھی آ جائے اس کا، 30 سیکنڈ میں وہ جواب بھی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے لوگ بعض اوقات ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو وسوسہ ڈال دیا، اب کسی نے ایک حدیث روایت کہیں سے بھی اٹھائی وہ بیان کر دی، اور اس کا کوئی پس منظر سیاق و سباق یا اس سے ریلیٹڈ دیگر روایات کو نہیں بیان کیا، تو ظاہر ہے اب جب جواب دینے والا ہوگا تو وہ سب چیزوں کو بیان کرے گا۔ اس پر مجھے یہ یاد آیا کہ کئی دفعہ لوگ دارالفتہ میں آتے ہیں کہتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ پوچھیں۔ ہاں چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، ارے ان کا چھوٹا سا مسئلہ تو ان کو بندہ بعد کا بولتا ہے کہ آپ کا بڑا مسئلہ کتنا ہوگا یار۔ نہیں بس اوقات ان کی وہ تو وہی بات کہ انہوں نے تو آدھی منٹ کے اندر اپنا مسئلہ بیان کر دیا کہ بھئی چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں مسئلہ آپ کا چھوٹا ہے لیکن اس کا جواب چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کا تو ہم نے تعین کرنا ہے۔ جواب ہے کیا یہ نہیں، تو بہرحال جواب پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا بعض لوگوں کا بہت لمبا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا جواب 2 لائن کا ہی ہوتا ہے، ہاں کہ ان کے وہ مسئلہ ان کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ نہیں مسئلہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اصل میں، در حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے اندر پوری کہانی اور ایک وہ پوری تفسیر اور پس منظر وہ ایڈ کر دیتے ہیں جس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو بسا اوقات وہ پھر یوں مطمئن بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ ہم نے تو اپنا مسئلہ بتانے مفتی صاحب کو آدھا گھنٹہ لگا دیا اور مفتی صاحب نے 2 منٹ میں ہی جواب دے دیا اس کا، تو لگتا ہے نہیں پورا سنا نہیں ہے میرا مسئلہ، پورا سنا نہیں ہے۔ تو یہ بھی پیش نظر رہے۔ بہرحال لیکن ہمارے بھائی نے تو بڑا ایک ٹاپک، پورا ایک ٹاپک بیان کیا ہے اور مسئلہ بھی صحیح پوچھا ہے انہوں نے، کوئی اور اہم ٹاپک ہے اور بہت اہم، اور آج کل کے دور کے اندر خاص طور پر یہ جس قدر جو ہے وہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے دونوں اعتبار سے، پہلا سوال بھی اور دوسرے سوال کے اعتبار سے بھی کافی سوالات جو وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ شاید ہمارے یہاں دارالفتہ کے اندر ہر مہینے جو ہے وہ کوئی 20 کے قریب جو ہے وہ یہ سوالات دوبارہ ریپیٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں ایک برانچ میں، مطلب یہ کیس آتے ہیں باقاعدہ، یوں کہیں کہ 15-20 خاندان فیملیز والے ایک دارالفتہ کی ایک برانچ میں آ کر تحریری فتویٰ، آ کر یہ سوال، اس کے علاوہ جو فون پہ ہی پوچھ لیتے ہیں، فون پر پوچھ لیتے ہیں، ای میل پر پوچھ رہے ہیں، واٹس ایپ پر پوچھ رہے ہیں، وہ جدا ہے، اور بہت سارے تو وہ ہیں جو ویب سائٹ سے خود ہی جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ کہ یہ ہے، اب ہم نے ایسے مسائل ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمارے یہ جوابات جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو بہرحال ابھی فی الحال ہم مختصر کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ دینے کی۔ بنیادی طور پر خلا کا ان کا پہلا سوال تھا کہ خلا کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں خلا اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا تو احسان کے ساتھ جو ہے وہ روک لو، یا پھر جو ہے وہ احسان کے ساتھ ہی بھلائی کے ساتھ جو ہے وہ روک لو، یا پھر اسے چھوڑ۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریحم باحسان۔ اچھا پھر اسی میں آگے جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جو ہے وہ اگر یہ دونوں حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر ایسی صورت میں خلا کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ خلا میں در حقیقت خلا اور طلاق میں فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ طلاق شوہر دیتا ہے، خلا بھی دیتا شوہر ہی ہے، اس میں تقاضا عورت کی جانب سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ طلاق میں عورت کی جانب سے تقاضا نہیں ہوتا، یا ہو بھی لیکن دے شوہر ہی طلاق کے الفاظ کے ساتھ یا خلا کے الفاظ کے ساتھ بھی دے، تو ایسی صورت کے اندر شوہر کی جانب سے جو ہے وہ خلا بھی ہو سکتی ہے اور طلاق بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں، یعنی طلاق ہو یا خلا دے گا شوہر ہی، دے گا شوہر ہی۔ اچھا وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا بیدہ عقدۃ النکاح، شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، ٹھیک، تو اس گرہ کو شوہر ہی کھول سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کھول سکتا، نہ عورت نہ کوئی اور شخص۔ تو لہٰذا طلاق ہو یا خلا ہو دونوں چیزیں شوہر ہی دے گا۔ ہاں
خلا میں یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے حق مہر کے بدلے میں اس سے تقاضا کرتی ہے کہ بھئی تمہیں تو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ مسئلہ ہے اور میں جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتی، اور اس بنیاد پر میں اپنا حق مہر جو ہے وہ معاف کرتی ہوں اور اس کے بدلے میں تم سے خلا کا تقاضا کرتی ہوں۔ تو لہٰذا جب شوہر جو ہے وہ عورت کے اس تقاضے کو قبول کرتے ہوئے خلا دے دیتا ہے تو عورت پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے خلا کے ذریعے، اور شوہر پر حق مہر دینا لازم نہیں رہتا۔ اب یہ بنیادی بات اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کہ دے گا بہرحال شوہر ہی۔ ہاں، عورت کا بلا عذر شرعی طلاق یا خلا کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس دوری سے آتی ہے، اتنی مسافت کی دوری سے بھی آ رہی ہے، لیکن ایسی عورت نہیں سونگھ پائے گی۔ تو یہاں یہ پیش نظر بھی رکھنا ضروری ہے کہ خلا مانگنا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی وجہ ہو یا نہ ہو بس بلا وجہ جو ہے نا وہ خلا کا جو ہے وہ تقاضا کیا جاتا رہے۔ ہاں، جہاں پر شرعی عذر پایا جائے وہاں پر عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا کا تقاضا کر سکتی ہے، اور شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ اگر تو قصور اس کا ہے، مثال کے طور پہ عورت اس لیے تقاضا کر رہی ہے کہ شوہر نان نفقہ پورا نہیں کرتا، صحیح، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نان نفقہ پورا کرے، اور جب وہ دکھ رہا ہے اسے کہ میں نان نفقہ پورا نہیں کر سکتا تو وہ اسے خلا دے دے اور حق مہر بھی ادا کرے۔ حق مہر پھر ایسی صورت کے اندر اس سے ہتھیائے نہیں شوہر، جبکہ شوہر کا قصور ہے، نان نفقہ یہ روٹی، کپڑا، مکان۔ اور اگر عورت کا کوئی پرابلم ہے، شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، وہ اپنے حقوق جو ہے وہ پورے ادا جو ہے وہ کر رہا ہے، عورت کی طرف سے زیادتی ہے یا عورت کا کوئی معاملہ ہے، تو اس بنیاد پر عورت تقاضا کر رہی ہے، تو اب شوہر جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم حق مہر اگر معاف کرتی ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں خلا دے دیتا ہوں۔ ٹھیک، تو یہاں پر خلا دینے کے اندر شوہر گناہگار نہیں ہوگا۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم تو گناہگار ہوں گے، حالانکہ کئی جگہوں پر ان کا ساتھ رہنا ہی ممکن نہیں ہوتا، صحیح، ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، یا اور دیگر جو ہے وہ شرعی اعتبار سے مفاسد جو ہے وہ لازم آتے ہیں، تو پھر شوہر پر لازم تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے حکم یہی ہے کہ بھئی ایک عورت جب تمہارے پاس آ نہیں سکتی تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنی زندگی کیسی گزارے گی، تو تم اسے آزاد کر دو تاکہ وہ بھی جو ہے وہ آگے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے اور تم بھی اپنی زندگی جو ہے وہ گزارو۔ تو یہ طریقہ کار ہے بنیادی طور پر، لیکن اس کے برعکس لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نہیں جناب، جب ہم نے عورت نے تقاضا کر لیا ہے تو بس اب خلا ہو گیا، یا وہ خلا دینا ہی دینا شوہر کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے، یا اگر شوہر نہیں دیتا تو پھر کہیں سے بھی جو ہے وہ خلا لے لیا جائے۔ تو یاد رہے کہ اس طرح جو ہے وہ خلا نہیں ہوگا جب تک کہ شوہر نہیں دے گا۔ اچھا، بس ہوگا شوہر سے بھی جو ہے وہ سائن کرواتے ہیں ایسے پیپر کے اوپر جو کہ خلا کا پیپر نہیں ہوتا، وہ خلا کا پیپر، یا اس سے پرمیشن ہی لے رہے ہیں کہ ہم کہیں اور سے لے لیں، ہاں اس طرح کا جو ہے وہ لے لیتے ہیں، یا پورا وہ مسئلہ لکھا ہوا یوں 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 ہے یوں ہے، اور میں جو ہے وہ خلا چاہتی ہوں، بھائی اتنا ہی لکھا ہوا عورت کا، میں خلا چاہتی ہوں، اس پہ اب سائن لے لیے شوہر سے، بھئی آپ خلا چاہتی ہیں، یہ تو آپ کی طرف سے ہو گیا نا، شوہر کے الفاظ اس میں ہے ہی نہیں اس پیپر کے اندر کہ بھئی میں فلانا بنت فلاں کو اپنی بیوی کو فلانا بنت فلاں کو جو ہے وہ خلا دیتا ہوں یا طلاق دیتا ہوں، ایسا کچھ لفظی اس میں نہیں، کوئی لفظ نہیں، یعنی جو طلاق یا خلا کو واقع کریں، الفاظ ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ان باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر رکھیں کہ خلا آپ کو شوہر سے ہی لینی ہے۔ اچھا، اس کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے؟ خاندان کے ذریعے سے، جن کے ذریعے سے رشتہ لگا ہے ان کے ذریعے سے، اور دیگر اہل محلہ کے ذریعے سے، یا جو بھی اثر و رسوخ والے افراد ہیں جو شوہر کے تعلق رکھتے ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کریں۔ اور اس میں بھی سب سے بہتر کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے دارالافتاء سے کسی سنی مفتی صاحب سے رہنمائی لیں کہ عورت کا یہ مطالبہ خلا درست ہے یا نہیں، ٹھیک، ورنہ پتہ چلے کہ عورت کا مطالبہ ہی درست نہیں ہے اور سارے مل کے شوہر کو ہی پریشر دے دیں گے جناب خلا دے دو تم، تو وہاں تو عورت کو سمجھایا جائے گا کہ بھئی تم کیوں جو ہے وہ خلا کا تقاضا کر رہی ہو، یہاں پہ تو خلا کی کوئی وجہ ہی تمہاری جو ہے وہ نہیں بن رہی ہے۔ تو دیکھیں، نکاح اور یہ جو شادی کی جو زندگی ہے، شادی شدہ زندگی ہے، کوئی بچے گڑیا کا کھیل نہیں ہے کہ جناب آج بولیں یہ گڑیا پسند ہے، آج بولیں نہیں یہ پسند نہیں ہے، آج گڑیا بولے مجھے گڈا پسند نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یا آج مجھے فلاں کام کرنا ہے یا آج فلاں کام نہیں کرنا. تو ایک جو زندگی ہوتی ہے، ازدواجی زندگی ہوتی ہے، شادی شدہ زندگی ہوتی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز آگے نسل انسانی کے لیے ہوتا ہے. بالکل. تو آپ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کیا، اسی لیے ابتدائی طور کے اوپر نکاح کے وقت کیوں شریعت نے دونوں کی رضامندی کو لازم قرار دیا؟ اسی لیے لازم قرار دیا تاکہ وہ اس ایک رشتے کو ایک احسن انداز کے اندر جو ہے وہ آگے لے کر چل سکے. تو یعنی وہ بنیاد دیکھی جائے گی، وہ بنیاد جو ہے وہ تقاضا کیوں. اب یہ بعض اوقات آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی ایسی وجوہات آتی ہیں، کیا ہوا ہے، کبھی گھمانے نہیں لگے، جی کبھی باہر کا کھانا نہیں کھلایا، کبھی وہاں نہیں گئے. یہ مطلب بعض اوقات ہوتے ہیں، ہر وقت نہیں. اچھا دوسری طرف بھی ہم اگر آئیں دونوں تو طرف ایک چیزیں، طبقہ وہ بھی ایک ہوتا بہت ہے بڑا طبقہ خواتین کے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے، جو ہے بعض وہ اوقات کرتا ہے، شوہر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے اس بات کا تعین کہ اچھا پھر جہاں واقعی جو ہے وہ ہے کہ جناب شوہر کی جانب سے وہ ہے نقصان ہے، تو وہاں پر بالکل جو ہے وہ شوہر کو جو بھی ایسے افراد ہیں، وہ چاہے شوہر کے اپنے خاندان والے ہیں. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کا بھائی، ان کا بیٹا جو ہے وہ غلط کر رہا ہے اس معاملے میں، لیکن وہ پھر بھی صرف اس وجہ سے کہ نہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھائی ہے وہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں. اور کئی لوگ بڑے جو ہے وہ تکبر سے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تو نہیں دے رہا، جاؤ تمہیں زندگی بھر رلاؤں گا، تم لٹکی رہو. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کل کو آگے ان کی بیٹی، ان کی جو ہے وہ بہنیں، ان کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے یا اس پر ظلم کرتا ہو اور پھر اس کو چھوڑے بھی نہیں اور لٹکا کے رکھے. اور کئی ایسے ہیں کہ تعلق بھی ختم کر دیتے، یعنی ساتھ بھی نہیں رکھتے، میکے میں وہ بیٹھی ہوئی ہے اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم گھومتی رہو، میں جو ہے وہ تمہیں خلا جو ہے وہ طلاق نہیں دوں گا. اچھا اسی میں وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی ہم نہیں دیں گے، ہم دیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. حالانکہ یہاں تو آپ نہ دے کر آپ گناہ گار ہو رہے ہیں کہ آپ نے ایک عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اس پر آپ ظلم الگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پھر جب وہ خلاصی کے لیے ایک راستہ چنتی ہے تو آپ اس راستے کی طرف بھی اسے نہیں آنے دیتے تھے. تو لہٰذا ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. ایسی صورت کے اندر خاندان کے بڑے افراد پر، برادری کے بڑے افراد پر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ دیکھیں اور اس کو چھٹکارا دلائیں، ظلم سے عورت کو جو ہے وہ بچائیں. اور اچھا یہاں تو شرعی بالخصوص جب ہم بات کریں وہ شرعی بنیادوں پر ہے نا، یعنی اگر کوئی راستہ اختیار کر کے کہے، اور بعض اوقات لڑکی والے بھی کہتے ہیں دیکھ لیں گے ہم، تم کیا کر سکتے ہو، ہم کہیں نہ کہیں سے سند ڈگری لے لیں گے اس چیز کے، اب آپ بیٹھے رہو. آپ تو ان کا بھی یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، ادھر والا کا بھی نہیں ٹھیک ہے. جب نہیں ہو رہا تو پھر اس کو جدائی پراپر یہی ہے. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ عورت کی طرف سے بھی جو ہے وہ بلا وجہ کا تقاضا ہے، لیکن اب اس نے حتی الامکان جو ہے وہ اس معاملے کو سدھارنے کی، صلح کے ذریعے سے منانے کی کوشش کر لی شوہر نے، لیکن اب یہ دکھ رہا ہے کہ نہیں جناب عورت بھی جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی ضد پر جو ہے وہ قائم ہے، سالوں ہو گئے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر ایسی صورت کے اندر شوہر کو بھی چاہیے کہ پھر آسان انداز کے اندر اس کو جو ہے وہ فارغ کر دے تاکہ وہ آگے کسی گناہ میں نہ پڑے. اچھا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے آگے نکاح بھی کر چکی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ میرے نکاح کے اندر ہے، میں نے اس کو خلا یا طلاق دی نہیں ہے، اور وہ آگے کر رہی ہے. تو اب بھی بطور مسلمان دیکھیں ہم میں ہر ایک کو ایک ہی کہ میرا آپ سے کوئی بھی رشتہ یا تعلق ہے اس بنیاد پر کوئی بھی ناچاکی چپکلش ہے اور میری آپ سے نفرت ہے، لیکن بطور مسلمان ایک مسلمان کو دوسرے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے ظاہر اس میں کہ وہ اس کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھے اور یہ بچا بھی سکتا ہے نہ بچائے. بلکہ لوگ تو معاذ اللہ بولتے ہیں نا جائے جہنم، جی جہنم جائے، بھاڑ میں جائے، پتہ نہیں کیسی بات. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ بھئی وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے نکاح میں ہے، لیکن اب وہ گناہ والے کام کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، وہ نکاح پر نکاح کرنے جو ہے وہ جا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر مشورہ یہی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس کو جو ہے وہ آپ خلا یا طلاق دے دیں تاکہ وہ، کیونکہ وہ آپ کے پاس تو آ ہی نہیں رہی، تو لہٰذا اب وہ پھر کم از کم جو ہے وہ گناہ سے جو ہے وہ بچ جائے. یہ آپ کی اس کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی اور بھلائی والا جو ہے وہ کام ہوگا. اگرچہ آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو، اور آپ کی طرف سے زیادتی ہے پھر تو بدرجہ اولیٰ آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ آزاد کر دیں. ٹھیک ہے، اس صورت میں ایک گناہ گار نہیں ہوں گے. مطلب جہاں پہ اور کوئی بھی اگر صورت ہو بالفرض عورت ہی مجبور کر رہی، وہ غلط ہو، لیکن اب پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا اور اس نے آگے جا کر پھر مزید آگے اس طرح اور بعد کا لڑکے خود کہتے ہیں کہ ہم نے تو شادی کر لینی، تمہیں لٹکا کے رکھیں گے، ہم آگے شادی.
تو یہ سارے طریقے ٹھیک نہیں ہیں. شریعت مطہرہ کی تعلیمات میں ہی ہمیں آنا چاہیے. بڑے خوبصورت انداز میں قرآن نے بیان فرمایا. خود سورہ بقرہ کے اندر یہ آیات مبارکہ غالباً 230 نمبر یہ آیت ہے یہ، اور اس کے پس منظر میں جو اوپر آیات مبارکہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، اور پھر اس کے آگے جو تیسری طلاق کا ذکر ہے کہ اگر یعنی 2 مرتبہ تو یہ آپشن ہے، لیکن 3 طلاقیں واقع ہوگی تو پھر کوئی طرح کی کسی طرح کی رجوع کی بھی صورت نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں خود بھی اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے. وہ ایک بزرگ کا بڑا واقعہ ہے اور اہمی اسلاف میں سے اور بہت اہم اسلاف میں سے کہ جب ان کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ مسائل ہوئے تو اب ان کے اپنے بھائی پوچھنے آئے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں زوجہ کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ وہ میرے نکاح میں میری بیوی ہیں اور میں اس کے مسائل کیوں آپ کو بتاؤں. یعنی بدائے دے کہ آپ بھی مسئلہ وہ حل نہیں کر سکتے یا وہ ایسا حل ہونے والا ہی نہیں، تو میں اپنی بیوی کا راز یا اپنی بیوی کا مسئلہ میں آپ کو کیوں بتاؤں. اچھا جی، وہ ان میں طلاق کا معاملہ ہو گیا، جدائی ہو گئی. اب وہ جدائی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اچھا ہوا کیا تھا. تو اب ان کا پہلے تو میرے نکاح میں تھی، اب طلاق ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ ایک عام اجنبیہ عورت ہے، تو میں ایک عام عورت کے بارے میں تمہیں کیوں بتاؤں. یعنی بعد میں بھی معاملات کے اندر جو شریعت مطہرہ کے احکام، پردہ رکھنا، عیوب چھپائے رکھنا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ناظرین کرام، اور یہ ہمارے ان تمام لوگوں کے لیے سمجھیں کہ نصیحت اور کتنا خوبصورت مدنی پیغام ہے کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں. اچھا یہ رشتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر، اب بعد میں برائیاں جو ہے وہ بیوی کی کر رہے ہیں، بیوی شوہر کے سارے، یعنی آپس کے وہ امور جو کہ کبھی بھی ڈسکلوز نہیں ہونے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اچھا نہ صرف شوہر بیوی کے بلکہ جو ہے وہ ساس نند بہو ان سب کے آپس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ ان معاملات کے اوپر پردہ ڈالیں کہ یار اب تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا نا، اب اس کو جو ہے وہ کرید کے کرنا کیا ہے، کیا چاہتے ہیں. اسی طرح دوستوں کے اندر بھی کہ کبھی دوستی ٹوٹی تو اب پھر پچھلے سارے جو ہے وہ پول کھول دی. ملازمین میں بھی کہ جب تک آپ ادارے میں ہیں تو آپ نے منہ بند رکھا ہوا تھا، جس دن آپ ادارے سے باہر ہوئے تو اب آپ نے کہا چلیں جناب اب دیکھیں میں اس ادارے کی سارے پول جو ہے وہ کھولتا ہوں. اور وہ بالفرض عیوب ہیں ان کو بیان کرنا، اور جہاں عیوب ہے ہی نہیں ان کو جو ہے وہ بیان کرنا، الزام جیسے تہمت جو ہے وہ لگانا. تو یہ بالکل جو ہے وہ ان باتوں میں اس طرح کی تعلیمات ہمارے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے. ان کا دوسرا سوال باقی ہے، بہت دوسرا سوال باقی ہے، اور میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں جو میرے پاس لائن لگی ہوئی ہے SMS کے اوپر اتنے. اور خیر یہ بڑا اہم ٹاپک تھا، آپ نمبر یہ نوٹ فرما لیجیے. اس کے بعد بھی اس طرح کے دائرے آپ کو بھی مسائل ہوں گے، اور ہماری یہ گفتگو سننے کے بعد بھی کئیوں کو یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہم جو کر چکے ہیں وہ غلط ہے، اب کیا کرنا چاہیے، اس کو کیسے ہم سدھاریں. تو یہ نمبر آپ لے لیں، آپ ٹیلی فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں دارالتحریل سنت کے علماء کرام مفتیان کرام سے. اس کے علاوہ بھی آپ دارالتحریل سنت میں براہ راست بھی اس طرح کے مسائل ہو تو براہ راست یا چلے جائیں. خواتین بھی آ سکتی ہیں، آپ پردے کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ساتھ ان کے اگر بھائی ہیں، محارم ہیں یا چند خواتین ہیں تو پردے کی رعایت کرتے ہوئے آپ ان مسائل کے لیے ضرور اپنا رابطہ وہ دارالتحریل سنت سے کر لیں تاکہ جو ایک رہنمائی ہے وہ آپ کو پراپر مل جائے. اور جو غلطی ہو چکی ہے اب اس کا ازالہ ہے نہیں ہے، لیکن مزید اس میں گناہ گار والی صورت نہ ہو. اور بچوں کے حوالے سے بھی ٹاپک بہت طویل ہے، میں چاہوں گا ایک 1 لائن اگر آپ کو بتا دیں اور اس کے بعد ہم کچھ سوالات. دیکھیں بچوں کا حق پرورش بیٹے کا 7 سال کی عمر تک اور بیٹی کا 9 سال کی عمر تک ماں کے پاس ہوتا ہے، جبکہ ماں جو ہے وہ شادی نہ کرے. ٹھیک ہے، یا بچے کے غیر محرم سے شادی. جی اصل تو یہی ہے، عام طور پر یوں ہی ہوتا ہے. تو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں، ہاں اگر بچوں کے محرم سے ہی شادی کر لی، مثال کے طور پہ جناب جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور اب جو ہے وہ عدت گزار کے عورت نے دیور سے ہی شادی کر لی تو اب یہ بچوں کا محرم ہے، تو اب بھی حق پرورش ماں کے پاس ہی رہے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بچوں کے نامحرم سے شادی کی تو پھر ایسی صورت میں عورت کا حق پرورش ختم ہو جاتا ہے اور یہ حق پرورش نانی کے پاس آ جاتا ہے اگر نانی حیات ہیں تو. لیکن عمر وہی رہے گی 7 اور 9 سال، بیٹے کے لیے 7 سال، بیٹی کے لیے 9 سال. اور اس دوران بچوں کا جو بھی خرچ ہے وہ باپ پہ لازم ہوگا. اور 7 اور 9 سال کی جب عمر ہو جائے گی تو اب بچے باپ کے سپرد ہی کیے جائیں گے، اب پرورش میں باپ کی رہیں گے. ٹھیک، دونوں صورتوں میں جب ماں کے پاس تھے یا نانی کے پاس تھے یا بعد میں باپ کے پاس آ گئے، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے بچوں کو منع نہیں کیا جا سکتا. جب ماں کی پرورش میں ہے تو باپ
بچوں کی ملاقات روکی نہیں جا سکتی، اسی طرح جب بچے باپ کی پرورش میں آ جائیں گے تو ماں اور بچوں کی ملاقات کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ رشتہ آپ دونوں کا ختم ہوا ہے، اولاد کا اپنے والدین سے رشتہ باقی ہے، تو لہٰذا اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ نان نفقے میں جو ہم نے بنیادی بات بتائی کہ وہ باپ پر لازم ہے، اس میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کتنا ہے، وہ باہمی رضامندی سے بیٹھ کر جو اخراجات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ اس میں کئی دفعہ لوگوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، جناب مثلا اسکول پڑھانا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ بھئی میری اتنی طاقت ہے کہ میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ 2000 روپے والے اسکول میں پڑھا سکتا ہوں، ماں کہتی ہے نہیں جناب میں نے تو 10,000 والے اسکول میں پڑھانا ہے، صحیح، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا، باپ کی استطاعت کے مطابق ہی اخراجات جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ ہاں ایک بنیادی خرچہ ہے بھئی کھانا روٹی جو چیزیں ہیں بنیادی، تو اس کے اندر باپ اپنی طاقت جو ہے وہ بڑھائے گا، اپنی جو ہے وہ آمدنی بڑھائے گا تاکہ اپنے بچوں کے اخراجات جو ہے وہ پورے کریں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی سائیڈ کے اضافی اخراجات ہیں وہ مائنس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اسکول یا اور دیگر چیزیں ہیں، یا ان میں کم والی سائیڈ کو جتنے میں باپ جس کو افورڈ کر سکتا ہے اسے اختیار کیا جائے گا، اور اس میں بھی کیش دینا ضروری نہیں ہے، وہ بچوں کا جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے وہ سامان کی صورت کے اندر بھی انہیں فراہم کر سکتا ہے، ہم ڈائریکٹ سامان ہی دے رہے ہیں، سامان ہی دے رہے ہیں، ڈائریکٹ فیس بھی جو ہے وہ اسکول کی جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، ڈائریکٹ کپڑے ہی لے جا کر دے دے کہ بھئی یہ لیں میرے بچوں کے کپڑے ہیں، یہ جو ہے وہ آپ انہیں جو ہے وہ پہنا دیں، تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ باہمی رضامندی سے بیٹھ کر طے کرنے والی چیز ہے۔ یعنی اس رشتے کا تقدس یعنی بچوں کا تو ہے نا، اب ماں باپ ہیں دونوں ایک اعتبار سے، ان کا مستقبل خراب نہیں کرنا اور چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ دیکھیں جب یہ دونوں بھی رشتے میں تھے تو اب اس پہ کتنا خرچہ ہو رہا تھا، وہی خرچہ بعد میں بھی ہونا ہے نا، بعد میں بھی ہونا الگ تھوڑی ہونا ہے۔ تو اب ماں یا ننیال کی طرف سے یہ تقاضا ہے کہ نہیں جناب ایک بچے کے لیے ہمیں جو ہے وہ 25,000 روپے جو ہے وہ تم دو یا 35,000 روپے دو، تو یہ درست نہیں ہے۔ جو اخراجات بنتے ہیں وہ دیے جائیں گے، وہ اخراجات پہلے بھی جو ہے وہ ساتھ میں ہو رہے تھے، وہی جو ہے وہ اب بعد میں بھی جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے، تو یوں باہمی رضامندی کے ساتھ بیٹھ کر اس کا کوئی نفقہ طے کر لیا جائے۔ اچھا یہ سوال آیا کہ حق مہر پہلے ہی لے لیا ہو تو اب کیا خلا کی صورت ہو سکتی ہے؟ جی پہلے بھی ہو سکتا ہے خلا، لیکن ایسی صورت میں عورت کو پہ اگر عورت حق مہر کے بدلے میں خلا لیتی ہے اس کو پھر اپنا حق مہر جو اس نے وصول کر لیا وہ واپس کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ بدل رکھنا پڑے گا حق میں، آپ خلا میں۔ جی خلا کے اندر جو ہے وہ حق مہر کے بدلے میں ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی خلا ہو سکتا ہے، اگر شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں ویسے ہی خلا دے دیتا ہوں بغیر حق مہر کے، تو بھی جو ہے وہ خلا ہو جائے گا۔ صحیح، اور اس میں زیادہ تقاضا جو زیادہ تقاضا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ اور شوہر کے حق لیے جو ہے وہ درست نہیں ہے، جتنا حق مہر ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ یا تو اس کو ختم کرے یا اگر دے چکا ہے تو وہ واپسی لے سکتا ہے۔ ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ ایک اور سوال ہے، چلیں ایک دو سوال ہیں۔ دیکھیں نکاح اور ولیمے کے درمیان شب زفاف کا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا شب زفاف کے بعد ہی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ کہ جن میں وہ پہلے ہی ان کے ولیمے یا بڑی دعوت ہو جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ جیسے ہی رخصتی ہو جائے تو اس کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن یعنی ایک دن یا 2 دن کے اندر اندر چونکہ یہ کرنا ہوتا ہے، تو اب وہ مختصر سی اپنے گھر میں دعوت رکھ لیں، اس میں ولیمے کی نیت کر لیں، اور وہ ولیمے کی نیت سے وہ کھانا کھلا دیں گے تو انشاءاللہ ان کے ولیمے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ کئی لوگوں میں بعض اوقات ایسا دیکھا ہے، اور یعنی رخصتی کے بیچ میں زیادہ فرق بھی یہ ولیمے کے لیے یوں نہیں ہے، پھر سنت نہیں رہے گا۔ اب رخصتی ہو رہی ہے ایک ہفتے میں جمعے کو ہو رہی ہے اور ولیمہ اگلے جمعے کو ہو رہا ہے، ولیمہ بعض اوقات جو ہے وہ 10 دن بعد 8 دن بعد۔ جی ہاں ناظرین، اس طرح کے مسائل آتے ہیں، اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں۔ بعض اوقات رشتہ داروں میں کچھ ایسے پروگرام اور ہوتے ہیں یا ہالز وغیرہ نہیں مل رہے ہوتے ہیں، اپنا مطلوبہ ہال نہیں مل رہا ہوتا، تو لوگ اس کام کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اگر سنت کی رہ گئی ہے تو وہ چاہے آپ اپنے گھر میں پھر کچھ ہی لوگوں کو بلا کر، تاکہ سنت بھی ہو جائے، وہ جو دعوت ہو رہی وہ شادی کی ایک دعوت ہو جائے گی، لیکن ولیمے کی جو سنت ہے اس کی بھی ادائیگی اس طرح ممکن ہے کہ آپ گھر میں کچھ انتظام کر کے وہ ولیمے کی نیت سے کھانا کھلا دیں تو انشاءاللہ وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ بہت سے شرعی مسائل آپ کے ابھی بھی ظاہر ہیں، یہ جو ہمیں پروگرام میں ملے ہیں تو اگر اسی پہ ہم جواب دیتے رہیں تو تقریباً 2 گھنٹے بھی کم پڑیں گے، جتنے سوالات آج اس پروگرام میں ہمیں ایس ایم ایس ہے یا دیگر کالز کے ذریعے بھی جو موصول ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک پروگرام کا وقت ہے تو وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ آئندہ بدھ کو انشاءاللہ پھر یہی پروگرام لے کر حاضر ہوں گے، اللہ نے چاہا تو۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے اور ہمیں دین اسلام کی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین بجائے۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔